अस्सलाम वालेकुम। आप हैं मेरे साथ हम्माद न्यूज़ एंड व्यूज़ पर। कल जो सूरत हाल में अचानक बहुत बड़ी और तेज़ तब्दीली आई, तो चूँकि मैं मौजूद था पार्लियामेंट में और मैं इस ख़बर को ब्रेक भी कर चुका था कि सर्विसेज चीफ्स के हवाले से कि उनकी मुद्दत मुलाजिमत 3 साल से 5 साल कर दी जा रही है। तो उस हवाले से कुछ बातें करेंगे, कुछ बात करेंगे पीटीआई के हवाले से कि किस समत में जा रही है। देखिए, कल जो अचानक तब्दीली आई और उससे पहले तकरीबन 2:30-3 बजे के करीब पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हुआ, मुस्लिम लीग की पार्लिमानी पार्टी का पार्लियामेंट में। लेकिन सुबह तकरीबन 11 बजे मुझे कुछ मामलात की खबर हो गई थी कि किसी बिल की तैयारी है और उसे पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और उसमें किसी चौंका देने वाले फैसलों की तवक्को थी। मैं तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब पार्लियामेंट गया, तो उस वक्त सहाफ़ी भी ज़्यादा नहीं थे, आम लोग भी नहीं थे और पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू होने वाला था कुछ देर में। वहाँ पे एक करम फरमा मेरे मिले, तो मैंने उनसे कहा कि क्या फ़ैसला होने वाला है। तो उन्होंने बताया कि फ़ैसला तो ये इल्म नहीं है, लेकिन कुछ अहम फ़ैसला हो सकता है, बल्कि फ़ैसले हो सकते हैं। तो मैंने उनसे दरख्वास्त की कि बराए करम मुझे बर वक्त अगर ख़बर दे दे, फिर तो ख़बर निकल जाएगी, लेकिन अगर बर वक्त, तो उन्होंने वादा किया। जब ये इजलास शुरू हुआ कोई 2:45-2:30 बजे के करीब, तो मैं उनसे राब्ते की कोशिश करता रहा, लेकिन अंदर चूँकि मोबाइल भी ममनू था और इजलास भी जारी था। लेकिन इस दौरान कोई 3 बजे के आसपास मुझे ये ख़बर मिल गई थी कि सर्विस चीफ्स, लेकिन इसमें अहम तरीन आर्मी चीफ के मुद्दत मुलाजिमत की तोसी है। और फिर उस ख़बर को मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे ब्रेक भी किया। ये इजलास अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि मैंने इसको ब्रेक किया, और फिर तो एक हलचल मच गई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, उस पे बहस होने लगी पूरे मुल्क में, पाकिस्तान से बाहर भी। और कुछ लोगों के साथ बात भी मेरी होती रही। देखिए, अब जो तब्दीली का उनसर नुमाया हुआ है, रात आधी रात को कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उस पर दस्तखत भी कर दिए हैं। यानी पार्लियामेंट से जो एक्ट पास हुआ है और वो जो उधर गया है, तो उस पर दस्तखत भी हो गए हैं। ये कोई मामूली तरमीम नहीं है। एक तो इसमें आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजिमत में तोसी की गई, नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ भी, लेकिन अहम तरीन तो ज़ाहिर है आर्मी चीफ है, उसमें भी तोसी की गई। दूसरी बात ये कि जजेस की तादाद डबल कर दी गई, यानी जो 17 जजेस थे और उसको डबल करके 34 कर दिया गया। एक उनके साथ चीफ जस्टिस होंगे, इनकी तादाद 35 होगी। और ये 1997 से गालिबन इसी तरह 17 जजेस चले आ रहे थे। तो ज़ाहिर है आबादी बढ़ गई है, बर्डन बहुत बढ़ गया है, 60,000 केसेस पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में एक धड़ा, मैं खुलकर बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में एक धड़ा इस्लाहात के रास्ते में भी रुकावट है, आईनी तरामीम के रास्ते में भी रुकावट है, पार्लियामेंट के रास्ते में भी रुकावट है, और उसमें अहम तरीन जस्टिस मुनीब अख्तर है। ये वही जस्टिस मुनीब है जिन्होंने 63A के जरिए आईन को रीराइट किया था, और आईन को छेड़ना तो गद्दारी के जुमरे में आता है। आज भी जस्टिस मुनीब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को साथ लिया है और चीफ जस्टिस को खत भी लिखा है 26वीं आईनी तरामीम के हवाले से। यानी पार्लियामेंट, अगर इस पार्लियामेंट का कोई इख्तियार ही नहीं है, वो कोई तरमीम नहीं कर सकती, वो कोई बिल नहीं ला सकती, तो फिर ये पार्लियामेंट है किस लिए? ये पार्लियामेंट और ये मुल्क जस्टिस मुनीब की मर्जी से नहीं चलेगा और न ऐसा करने दिया जाएगा। आगे का मंजरनामा इंतहाई खौफनाक है।
میں اس حوالے سے کچھ بات کروں گا۔ دیکھیں، پارلیمنٹ جو آئینی ترامیم پاس کرے، جو کانسٹیٹیوشن میں تبدیل، وہ اس کا اختیار ہے، اور پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ جماعت ہے۔ کل جب اجلاس ختم ہوا تو ظاہر ہے پی ٹی آئی والے نکل آتے ہیں اسمبلی سے، تو جو بھی ہوتا ہے وہ لیڈر بن جاتا ہے۔ وہ جو غل غپاڑا ادھر انہوں نے کیا اسمبلی کے اندر، اور پھر ان کا وہ چیور شاہد خٹک جو کرک سے میں نے، جسے عمران خان نے سٹیج پر تھپڑ مارا تھا، وہ جس طرح کی حرکتیں کرتا رہا، اور جو ان کا لب و لہجہ تھا، چلو اس پر تو جب یہ پارلیمنٹ سے نکل آئے تو ہر جگہ پھر یہ کڑے ہو جاتے ہیں۔ زرتاج گل الگ سے کڑی ہو جاتی ہے، صدقے سر الگ سے کڑے ہو جاتے ہیں، عمر ایوب الگ سے، شیر افضل مروت الگ سے، ہر کوئی الگ الگ پریس کانفرنس کرنے لگتا ہے اور الگ الگ بات کرنے لگتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جعلی پارلیمنٹ ہے۔ تو میں نے سوال پوچھا کہ اگر یہ جعلی پارلیمنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن صحیح نہیں ہوا؟ کہتے ہیں ہاں صحیح نہیں ہوا۔ پھر میں نے کہا پھر خیبر پختونخوا حکومت بھی جعلی ہے، وہ بھی اسی الیکشن کے تحت اور اسی دن 8 فروری کو یہ الیکشن ہوئے، تو یہ سب کچھ ایک ساتھ ہوا تھا، تو پھر اس کو کیوں مانتے ہیں؟ پھر وہاں پر بھی مولانا فضل الرحمان اور ملولی کی بات مان لے کہ جعلی ہے یہ اسمبلی، وہاں پہ جعلی نہیں ہے، یہاں پہ جعلی ہے۔ تو پارلیمنٹ، اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، اسمبلی دروازے پہ اسد کیسر بات کرنے لگے، تو جو میرے دوست متی اللہ جان اور اسد طور چھوٹے بھائی جیسے ہیں، تو انہوں نے کوئی سوالات انہوں نے اسد کیسر سے کیے، تو اسد کیسر نے کہا کہ ہم ان دونوں صحافیوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو بھائی جب یہ صحافی آپ کے خلاف تھے تو آپ اس وقت کیوں اپریشیٹ نہیں کر رہے تھے؟ یعنی جو آپ کی حمایت کرے تو اپریشیٹ کریں گے، اور اگر کل یہی لوگ، یہی صحافی اگر کل مخالف ہو جائیں تو پھر آپ پھر سے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان دونوں کو، جن کی بات آپ کر رہی ہیں، دونوں ساتھ کھڑے تھے، میں نے کہا کہ ان میں سے اس کو اٹھایا گیا تھا، غائب کر دیا گیا تھا، اور اس دوسرے بیچارے پر گھر کے اندر حملہ کر دیا گیا تھا اور اس کے ہاتھ توڑ دیے گئے تھے، اور یہ آپ کی حکومت میں ہوا تھا۔ کہتے ہیں ہم کنڈم کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کیسے کنڈم کرتے ہیں؟ ابھی تو کچھ دن پہلے آپ کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہم عمران ریاض کے علاوہ کسی اور کو صحافی مانتے ہی نہیں، اس کی طرح صحافت کرو۔ تو آپ کیسے کنڈم کرتے ہیں؟ آپ تو آج بھی کہتے ہیں کہ ہم جب حقائق پر مبنی بات کرتے ہیں تو پھر آپ ہمیں لفافہ اور ٹاؤٹ اور غدار اور ملک دشمن اور پتہ نہیں کون کون سے خطابات دے دیتے ہیں، لیکن اگر ہم عمران ریاض ٹائپ صحافت کر لیں تو پھر ہم، اور اگر ان دونوں کو آپ اپریشیٹ کرتے تو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، وہ صحافی ہے، وہ ان کا حق ہے جس طرح کرے، لیکن کل اگر آپ کی مخالفت کرے تو آپ اپنی اس بات پر قائم رہ سکیں گے؟ تو کہنا یہی ہے کہ پی ٹی آئی کا نہ سمت واضح ہے، نہ کوئی راستہ واضح ہے، اور جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، جو سنجیدہ مراکز میں فیصلے کیے جا رہے ہیں، میں بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں معاملات کو، تو وہ فیصلے یہ ہیں، میں بہت پہلے آپ سے کہہ چکا تھا کہ جو اس ملک کی بہتری کے لیے کردار ادا کرے گا تو وہ تو رہے گا، جو نہیں کرے گا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی مقبولیت کیا ہے، کتنے جاہلوں کا غول ہے اس کے ساتھ، گالم گلوچ کتنی ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ، یہ گالم گلوچ، یہ جاہلیت، یہ نعرے، یہ احتجاج، یہ جلاؤ گھیراؤ، یہ سب کچھ آہستہ آہستہ لپیٹتا جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، اس کو نہیں کرنے دیا جائے گا ایسا۔ اور ایک اور بات، کل بشرا بی بی عمران خان صاحب کی اہلیہ عدالت میں رو پڑی تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں آئندہ یہاں پیش بھی نہیں ہوں گے، انصاف ملتا نہیں ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ کوئی ڈیل نہیں ہے؟ میں تو بار بار آپ سے کہتا رہا کہ جو ہمارے دوست کہتے رہے نا کہ ڈیل ہو رہی ہے، ڈیل ہو رہی ہے، تو میں نے اس وقت بھی آپ سے کہا تھا کہ کوئی ڈیل نہیں ہے۔ اور بشرا بی بی
کو دوبارہ اس لیے گرفتار نہیں کیا گیا کہ نئی عدالت نئی جو سیٹ اپ سامنے آئی ہے یحییٰ آفریدی صاحب کے بعد، تو ان کو ایک جسچر دیا گیا کہ آپ نے حکم کیا، ہم نے چھوڑ دیا، آپ بھی تعاون کریں، اور اس کو سمجھا بھی گیا ہے، سنجیدہ سطح پر سمجھا گیا ہے، خصوصاً چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جو سنجیدہ ججز ہیں وہ اس کو سمجھ بھی رہے ہیں کہ اکٹھے مل کر آگے بڑھنا ہوگا ملک کی بہتری کی خاطر، کسی جماعت کی خاطر نہیں۔ اور یہ جو نئے معاملات سامنے آ رہے ہیں، جو تیزی کے ساتھ تبدیلیاں، وہ یہی چیز ہے۔ میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ پنڈی اور شاہراہ دستور کے درمیان فاصلہ تیزی کے ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے، اور جو اس فاصلے میں ہرڈل بن رہے ہیں ان کو آنے والے دنوں میں آپ اسی منظرنامے سے باہر دیکھیں گے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو لوگ اس بہتری کے لیے، اس کوآرڈینیشن کے لیے، اس پازیٹیو ریسپانس کے لیے، جو پارلیمنٹ، شاہراہ دستور، پنڈی، یہ جو طاقت کے مراکز ہیں، یہ قریب آتے جا رہے ہیں، کنسنسس ڈیولپ ہو رہی ہے، اتفاق رائے پیدا ہو رہی ہے، مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، ملک کے لیے، معیشت کے لیے، نظام انصاف کے لیے، پارلیمان کی بالادستی کے لیے۔ لیکن کچھ لوگ اندر خانے اپنا گیم کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کسی جماعت کا ہمدرد ہے تو پھر استعفیٰ دے کر گھر جائے اور اس جماعت میں شمولیت اختیار کر لے، پھر دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اپنے منصب کو ایک جماعت کی حمایت کے لیے استعمال کرے گا، اور ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا۔ آنے والے دنوں میں اگر ایسا کیا جائے تو پھر آپ ان کو اس منظرنامے سے باہر دیکھیں گے۔ اور میں کوئی نام نہیں لے رہا، لیکن میں آپ کو کم از کم اتنا بتا دوں کہ اگر کوئی اس بہتری کے سفر کو روکنے کے لیے کوشش کرے گا تو پھر آپ کو اس کو ہاؤس اریسٹ ہی سمجھے، مزید نہیں کھیلنے دیا جائے گا اس طرح۔ ٹھیک ہے، کوئی کردار ادا کرے، کوئی بہتری، یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی یہ پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے، میں 63 کو اڑا دیتا ہوں، میں اس کو کرتا ہوں، میں آئین ری رائٹ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ یہ نہیں کرنے دیا جائے گا، اس کا ٹائم گزر چکا۔ یہ ایک وقت میں ہو رہے تھے یہ سب کچھ، وہ تو ثاقب نثار منتخب وزیر اعظم اور اس کی جماعت کے ساتھ جو کچھ کر رہا تھا، وہ تو دانیال چودھری اور طلال چودھری اور دانیال عزیز اور نہال ہاشمی صاحب اور ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، وہ بھی آپ نے دیکھا۔ تو بس اس کا ایک برا وقت تھا، ایک بدترین تاریخ تھی، وہ اس کا ٹائم گزر چکا۔ اب اس سمت میں سفر ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے، معیشت کی بہتری کے لیے، نظام انصاف کی بہتری کے لیے، پارلیمانی بالادستی کی بہتری کے لیے، امن و امان کی بہتری کے لیے کون کتنا کردار ادا کر سکتا ہے، اور جو اس کردار کو جتنا زیادہ ادا کرے گا اتنی ہی اس کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ ہمارے میڈیا کے حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں آپ یہ منظرنامہ دیکھیں گے۔ اگر جھوٹ، پراپیگنڈے، فیک نیوز، غلاظت بکیرنے، اگر یہ سلسلے کوئی چلائے گا تو ٹھیک ہے، وقتی طور پر چلا لے، لیکن آگے اندھیرا ہے، آگے کا سفر روکنے والا ہے ان چیزوں کا۔ البتہ کوئی جینون صحافت کرے، کوئی مبنی بر حقائق سٹوریز تلاش کرے، پروفیشنلزم کے ساتھ کام کرے، تو اسے راستہ دیا جائے گا۔ اختلاف اس کا حق ہے، اختلاف کرے، ہم بھی کرتے ہیں۔ یہاں پہ انتظار پنجوتا صاحب پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، لیکن جس حالت میں ان کی ویڈیو سامنے آئی، میں نے بہت سخت ٹویٹ کیا پنجوتا صاحب کے حمایت میں، لیکن چونکہ ایک جینون بات تھی، ایک ہمدردی تھی مجھے، ہے اب بھی ہے۔ ایک وکیل کو، ایک سیاسی ورکر کو اس طرح اٹھایا جائے گا تو ہم تو تنقید کریں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تنقید کریں، اختلاف کریں، لیکن اگر پروپیگنڈا مشینیں چلائیں گے
تو ان مشینوں کے پرزے اڑا دیے جائیں گے، ان مشینوں کو کوڑ کباڑ بنا کر کباڑ خانے کو بیچ دیا جائے گا، نہیں چلنے دیا جائے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، البتہ صحافت کرے تو آخری باتیں یہ ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے بعد معاملات مزید کانفیڈنٹ ہو جائیں گے۔ عمران خان کے ساتھ فی الحال صورتحال جوں کی توں رہے گی، نہ انہیں رہائی دی جا رہی ہے، نہ کوئی ڈیل کی جائے گی، نہ کوئی اور سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا۔ اور بشرا بی بی یقیناً وہ رو پڑی تھی، لیکن دوسروں کے ساتھ بھی تو اس سے بدتر ہوا تھا نا۔ اس وقت روکنا چاہیے تھا جب ہم منتیں کر رہے تھے کہ اس طرح نہ کرے، لیکن کیا جا رہا تھا۔ تو چونکہ وہ ذرا لو پروفائل میں رہتی ہے، کوئی سیاسی بیان نہیں دیتی، کوئی ہلچل نہیں مچاتی، تو فی الحال ان کی دوبارہ گرفتاری قدر مشکل ہے، ان کو فی الحال نہیں چھیڑا جائے گا۔ عمران خان فی الحال جیل میں رہیں گے، عمران خان کو کوئی رہائی نہیں مل رہی ہے۔ امریکی صدارتی الیکشن کی طرف یقیناً بہت سے لوگوں کی نگاہیں ہیں، لیکن اس کا پاکستان پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ کل مجھے ایک دوست تھے، باہر ہوتے ہیں لندن میں، انہوں نے مجھے ایک چیٹ بھیجی ہے جو کسی پاکستانی کے ساتھ جو ٹرمپ کی چیٹ ہوئی ہے، وہ انہوں نے مجھے بھیجی ہے، اور میں تو وہ دیکھ کر ہنس بھی پڑا اور چونکا بھی کہ ٹرمپ تو جانتا بھی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کیا ہے۔ تو اس سے نہ امید رکھی جائے، نہ ان کا کوئی فرض کرے اگر ان کا کوئی دباؤ آئے بھی تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ دباؤ آنے کے امکانات ہیں۔ ڈپلومیٹک سطح پر جو باتیں ہو رہی ہے، میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر یہ ان کا مزاج نہیں ہے، ایسا نہیں کرنے دیا جاتا۔ تو فی الحال تو عمران خان کے لیے کوئی ایسا راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ بعض لوگوں نے ڈیل کی تشریح کرنا شروع کر دی، تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 1 اکتوبر کو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی نے چارج سنبھالا ہے، اور 1 مہینے سے زیادہ گزر گیا، اور 1 اکتوبر کے بعد عمران خان کا ایک بھی بیان میڈیا میں نہیں آیا، اور یہی عمران تھا، اسی جیل میں تھا، تو ڈپٹی سپرڈنٹ جیل کے ذریعے کیا کیا کچھ باہر جاتا رہا، فیض حمید نیٹ ورک کیا کیا کرتا رہا، 130 آرٹیکلز انٹرنیشنل میڈیا میں چھپتے رہے، لیکن 1 اکتوبر کے بعد ایک لفظ بھی عمران خان کا سامنے نہیں آیا ہے۔ اور پچھلے دنوں کچھ صحافی اڈیالہ گئے جب پیشی تھی خان صاحب کی، تو اس سلسلے میں بھی کافی سختی کی گئی اور بتایا گیا کہ عمران خان کے حوالے سے کسی بیان کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور پھر میڈیا نے اس کا بلیک آؤٹ بھی کیا۔ اور یہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ نواز شریف کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا، اور عمران خان کھلم کھلا اس کی حمایت بھی کرتے رہے، تو پھر اب خود بھی بھگت رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ان بلز پر دستخط کے بعد، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے دستخط کے بعد، میں بتاتا چلوں کہ کچھ جارحانہ پن اپنایا جائے گا ان لوگوں کے خلاف جو پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جو نظام کو ڈسٹرب کرتے ہیں، جو معیشت کو آگے چلنے نہیں دے رہے ہیں۔ اگر آئندہ دنوں میں انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو مزید سختی دیکھنے میں آئے گی۔ شاہراہ دستور، پنڈی اور پارلیمنٹ یہ ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے ہیں، اور اگر بیچ میں 1-2 لوگ کوئی ایسا کام کریں گے کہ اس کو ڈسٹرب کریں، تو پھر ان لوگوں کے حوالے سے کوئی اچھی خبر آپ کو نہیں ملے گی، اور چونکا دینے والی خبریں آپ کو ملیں گی۔ پارلیمنٹ سے کہا گیا ہے کہ وہ آگے بڑھے، اور پارلیمنٹ کو تھپکی بھی دی جائے گی آنے والے دنوں میں۔ میں آنے والے دنوں کی بات کر رہا ہوں۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے نہ کوئی نرمی دیکھنے میں آئے گی،
نہ کوئی ڈیل ہوگی، نہ عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان ہے۔ البتہ اگر وہ اس پالیسی پر آئے جس پالیسی پر پی ٹی آئی کے اندر بہت محدود کم لوگ جس کے حامی ہیں کہ عدالتوں میں سامنا کیا جائے، اور جو لب و لہجاتا جو بیانیہ ہیں اس سے پیچھے ہٹا جائے، تو پھر پی ٹی آئی کے لیے کچھ ریلیف مل سکتا ہے ان کو۔ لیکن اگر اسی طرح کا رویہ رہا، اور رویہ ابھی تک اسی طرح ہے، عمران خان سے جن لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے تو وہاں سے کوئی زیادہ خوشکن خبریں نہیں مل رہی ہے۔ ان کی صحت تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ ذہنی حوالے سے کچھ پریشانیاں ہیں، اور وہ دن بدن اسی طرح جارحانہ ہوتے جا رہے ہیں، اور وہی وہ جو 10 سال پہلے کہتے رہے فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، تو اسی طرح کا لب و لہجہ ہے ان کا، اور مزید اس میں شدت آتی جا رہی ہے دن بدن۔ تو ظاہر ہے کہ ان حالات میں انہیں ریلیف ملنے کے امکانات کم ہیں۔ نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے تو اگلے 2-3 ہفتوں میں شاید نواز شریف پہلی بار ایک طویل عرصے کے بعد پہلی بار سیاسی طور پر سرگرم دکھائی دیں گے، اور نہ صرف نواز شریف بلکہ دوسری جماعتوں کے لیڈرز جو ہیں وہ بھی میدان میں اتر سکتے ہیں اور کچھ سرگرمیاں دکھا سکتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کی حکومت فی الحال چلے گی، لیکن یہ حکومت زیادہ دیر چلتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ کچھ معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں، بیوروکریسی کا ان پٹ بھی لیا جا رہا ہے، مخالف سیاسی قوتوں سے بھی کوئی نہ کوئی کوآرڈینیشن چل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کی حکومت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکے گی۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس پر بات کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے۔